अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। साथियों, आज अरबी ज़ुबान के इस क्लास में हम आपकी खिदमत में लेक्चर नंबर 29 लेके आए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप कलम कागज़ लेके तैयार बैठे होंगे। सबसे पहले शुरू अल्लाह के नाम से करते हैं जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नए साथियों से यही हम गुजारिश करेंगे कि वो लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करें तरतीब के साथ, ताकि वो बुनियादी तौर पे अरबी ज़ुबान सीख सकें। हम हस्ब मामूल आपसे दरख्वास्त करेंगे कि ये चैनल हमने अपने वालिदैन के नाम से बनाया है, मशकूर मदीना सेंटर। हमारी ख्वाहिश है कि इल्म जितना भी फैले उसका सदका जारिया हमारे वालिदैन निस्बती और आपके वालिदैन और जो आपके शादीशुदा लोग हैं उनके वालिदैन निस्बती, इन सब को उसका सदका जारिया जाना चाहिए। तो मुझे यकीन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा के आप ऑल मोड पर रखेंगे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। आप प्रोग्राम को लाइक भी करेंगे, आप दोस्तों को शेयर भी करेंगे ग्रुप्स में, चाहे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हों या फेसबुक के, आप शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा करें और उसका सदका जारिया भी आपके और हमारे वालिदैन और वालिदैन निस्बती और ख़ानदान के जो हमारे बाकी अकारिब हैं उन्हें पहुँचता रहे इंशाअल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब या तो आपको क्लास में देंगे या फिर इंशाअल्लाह इसी चैनल के ज़रिए से आप तक उसका जवाब पहुँचेगा। तो आज हम लेक्चर नंबर 29 का आगाज़ करते हैं, तो आप मुलाहिज़ा कीजिए। हमने यहाँ कुछ अल्फाज लिखे हैं, आप देखिए क्या लिखा है। नीचे दिए हुए अल्फाज के वाहिद लिखें। ये जगह खाली है। बनात, यहाँ आपने इसका वाहिद लिखना है। आलिमून, इसका वाहिद क्या आएगा। मुहासिबून, इसका वाहिद क्या आएगा। मुसारिआत, इसका वाहिद क्या आएगा। मुदर्रिसून, इसका वाहिद। राजिआत, इसका वाहिद। नाइमून और सारिक़ात, ये अल्फाज हैं। ज़ाहिर ये वाहिद नहीं है, या तो ये मुसन्ना होंगे जिसको तस्निया बोलते हैं, या फिर ये जमा होंगे। और आपको पता है वाहिद होता है 1, तस्निया होता है 2, 3 या 3 से ज़्यादा उसको बोलते हैं जमा। उर्दू ज़ुबान में सिर्फ वाहिद और जमा होता है। वाहिद बोलते हैं 1 को, 2 या उससे ज़्यादा उसको जमा बोलते हैं। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में वाहिद बोलते हैं 1 को, 2 को बोलते हैं तस्निया, और 3 या 3 से ज़्यादा को बोलते हैं जमा। तो आपने खाली जगहों पे लिखना है इसका वाहिद क्या है। आप इसको कॉपी पे नोट कीजिए। आप यहाँ जवाब तहरीर कीजिए और वीडियो को आप बंद कीजिए। कॉपी पे नोट करने के बाद वीडियो को बंद कीजिए। आप जवाब लिखिए, उसके बाद वीडियो को आप खोलिए। तब तक हम अपना जवाब लिख के आपको बता देंगे, फिर आप हमारे जवाब से टैली करेंगे। अगर आपका हमारा जवाब सही है तो आप सही समझ पे जा रहे हैं। अगर आपका जवाब गलत है तो इसका मतलब है कि आपको अभी मज़ीद तवज्जो देनी है ताकि आप सही तरीके से अरबी ज़ुबान सीखने के सफ़र में आगे तक जा सकें। तो आप इसको फ़िलहाल नोट कीजिए और आप अपना जवाब लिखिए। नीचे दिए हुए अल्फाज के वाहिद लिखें। हमने इसके वाहिद लिखे हैं। आप टैली करें हमारे जवाब से। अगर आपका जवाब हमारे जवाब से मिलता है तो इसका मतलब है कि आपने जवाब दुरुस्त लिखा है, और अगर आपका जवाब इससे मिलता जुलता नहीं तो आपके जवाब गलत है। आप इसकी तस्दीक कीजिए। बनात,
اس کا واحد ہے بنتن یا بنت. بنت بولتے ہیں لڑکی کو اور بنات بولتے ہیں لڑکیوں کو. یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے. مدرسون بولتے ہیں اساتذہ کو اور اس کا واحد ہے مدرس استاد. یہ واحد ہے اور یہ اس کی جمع ہے. عالمون، عالمون کہتے ہیں بہت سارے علماء جب جمع ہوتے ہیں یا کہیں بیٹھے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ عالمون ہے. تین سے زیادہ، تین یا تین سے زیادہ. اگر ایک ہوگا تو اس کو ہم بولیں گے عالم، یعنی جاننے والا. ہمارے ہاں سب کنٹیننٹ کے اندر تو عالم سے مراد لیا جاتا ہے جو مسجد کے علماء ہیں، امام صاحب اور باقی حضرات جو ہیں ان کو ہم علماء بولتے ہیں، عالم بولتے ہیں. لیکن عربی زبان میں عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. کوئی پینٹ کوٹ ٹائی سفاری سوٹ پہن کے بھی، کلین شیو ہو کے بھی عالم ہو سکتا ہے، یعنی جاننے والا ہو سکتا ہے. اور بلکہ عربی زبان میں سائنس کے سبجیکٹس کو بولتے ہی علوم ہیں. علوم جو ہے وہ علم کی جمع ہے. اب آپ کسی سے بات کریں گے علوم، تو عالم دین کے علم کو علوم کہیں گے. جو مسجد کے اندر یا دین کے حوالے سے علم ہوگا اسی کو ہم علم کہیں گے، باقی کو ہم سائنس بولیں گے. لیکن عربی میں سائنس کو علوم کہا جاتا ہے. تو عالمون کا واحد ہوگا عالم. راجعات، راجع یعنی واپس آنے والی، لوٹ کے آنے والی جو خواتین ہوں گی مونس سے. اگر اکیلی آئے گی واپس کوئی لڑکی یا خاتون عورت تو ہم بولیں گے راجع، یہ واپس آ رہی ہے. بنت لڑکی، مدرس استاد، عالم جاننے والا، اردو میں بھی عالم بولیں گے. راجعات کا سنگولر ہے راجع، واپس لوٹ کے آنے والی. محاسبون، اس کا واحد ہوگا محاسب. اس کو آپ محاسب ویسے اردو میں بھی استعمال میں آتا ہے، اکاؤنٹنٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا اردو میں محاسب بھی کہتے ہیں، آپ محاسب بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سنگولر ہے اور اس کی جمع ہے محاسبون. نائمون، یہ جمع ہے، یعنی تین یا تین سے زیادہ افراد جو سوئے ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں نائمون. تو واحد جو ہوگا، اکیلا اگر آدمی سویا ہوگا ہم بولیں گے نائم، یہ سویا ہے، سو رہا ہے. مصارعات، یہ کشتی کرنے والی خواتین کا ذکر ہو رہا ہے جو تین یا تین سے زیادہ ہیں، جمع ہے. تو اکیلی اگر خاتون ہوگی اس کو بولیں گے مصارعہ، یعنی پہلوان، خاتون پہلوان. سارقات، سارقات بولتے ہیں بہت ساری چورنی ہیں جو چوری کرتی ہیں خواتین، تین یا تین سے زیادہ، یہ جمع کا صیغہ ہے. تو اس کا جو اکیلا ہوگا واحد وہ ہوگا سارقہ، یعنی چورنی جو چوری کرتی ہے. تو امید ہے کہ آپ نے اپنا جواب اور ہمارے جواب کو دیکھ لیا ہوگا، اور آپ نے خود احتسابی کرتے ہوئے آپ نے اپنا نتیجہ خود اخذ کیا ہوگا کہ آپ اس جواب میں پاس ہیں یا ابھی آپ کو مزید محنت کی ضرورت ہے. نیچے دیے ہوئے الفاظ کی جمع لکھیں. نمبر 1، لاعب. لاعب کسے کہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں. ظاہر بات ہے یہ واحد ہے. آپ کو دیکھنا ہے، پہلے دیکھنا ہے کہ لاعب کا معنی کیا ہے، پھر یہ واحد ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا تثنیہ کس کو بولتے ہیں، لاعب کی تثنیہ کیا ہے، مگر آپ کو یہاں تثنیہ نہیں لکھنا ہے. پھر آپ کو سوچنا ہے کہ اس کی جمع کیا ہے، تو جو جمع ہو وہ آپ کو یہاں لکھنا ہے. اسی طرح دارسہ، دارستن کے معنی دیکھیں کیا ہے، آپ ذہن نشین کیجئے، اور پھر اس کا یہاں جمع آپ کو لکھنا ہے. عالمہ، عالمہ کس کو کہتے ہیں،
آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں. آپ کو اس کی جمع لکھنی ہے. عالمہ کی جمع کیا ہے؟ اسی طرح راجع، اس کے کیا معنی ہیں اور اس کی جمع کیا ہے؟ ولد کا معنی کیا ہے آپ سمجھتے ہیں، یہ واحد ہے. تثنیہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، اور جمع کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں، تو آپ کو یہاں لکھنا ہے. مدرسہ، اس کی جمع آپ کو لکھنی ہے. مضیفہ، اس کی جمع آپ کو لکھنی ہے، اور مدرس، اس کی جمع آپ کو لکھنی ہے. اب میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ ہم اس کی جمع کیا لکھیں گے. سب سے پہلے میں لکھوں گا لائب کی جمع، لیکن بہتر یہ ہے کہ مجھ سے پہلے آپ لکھ لیجئے. آپ لکھیں اپنی کاپی پہ، میں آپ کو 5 سیکنڈ دیتا ہوں. پانچ سیکنڈ ہو گئے. لائب کہتے ہیں کھلاڑی کو، اور یہ مذکر ہے اور واحد ہے. تو اگر 2 کھلاڑی ہوں گے اس کو تثنیہ بولتے ہیں، لیکن اگر جمع ہوگا اس کو ہم لکھیں گے. دیکھیے لاعب آدھا با، ہم نے آپ کو ہمیشہ بولا ہے کہ مذکر کی جمع جو ہے اس کے ساتھ واو اور نون لگتا ہے. تھوڑا اس کو اوپر لکھیں گے. مذکر کے ساتھ واو اور نون لگتا ہے. مذکر کی جمع جب بھی بنائیں گے آپ تو آپ کو واو نون لگانا ہے. دیکھیے لائب کا با آدھا، آگے اس کے ساتھ لگائیے واو اور نون. لاعبون ہو گئے کھلاڑی، کھلاڑی کی جمع. آئیے اب دوسرا لفظ دیکھتے ہیں. دوسرا کیا لفظ ہے؟ دارسہ. دارسہ جو ہوا سیکھنے والی، اس کا مذکر ہوتا ہے دارس، لیکن یہ دارسہ ہے. اس کے ساتھ چونکہ گولتا ہے اس لیے یہ مؤنث ہے. یہ دارسہ ایک خاتون یا ایک لڑکی ہو سکتی ہے جو سیکھنے والی. اب جب جمع ہوگا، جمع کے ساتھ میں نے آپ کو کہا ہے کہ مؤنث کے ساتھ جب بھی جمع لگے گا تو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ الف اور تا. مذکر کو جمع بنانے کے لیے، واحد سے جمع بنانے کے لیے واو نون لکھنا ہے، اور مؤنث کو واحد سے جمع بنانے کے لیے الف تا کا اضافہ کرنا ہے. چلیے ہم الف تا کو چھوڑتے ہیں، فی الحال ہم بتاتے ہیں کہ دال، الف، را، یہ آ گیا دارس. اب یہ تا یہاں ہے، یہ الف ہے، ہم اس کو الف لگا دیں گے اور تا آگے لگا دیں گے. دارسات، یہ ہو جائے گی اس کی جمع. دارسات، اس تا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے چونکہ ہمیں آگے تا الف اور تا لگانا ہے. مؤنث بنانے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ مؤنث کے لیے الف تا لگتا ہے، لہٰذا اس تا کو ہمیں نہیں لکھنا ہے بلکہ الف اور تا لکھنا ہے. دارسات، دارسات کا مطلب ہوا سیکھنے والیاں. آئیے عالمہ. عالمہ کہتے ہیں جو علم جاننے والی خاتون ہو. یہ ہے واحد، اس کا سنگولر لکھنا ہے. دیکھیے عین الف، دیکھیے یہ ہو گیا عالم، میم آدھا ہے. اگر یہ عالم ہوتا، مذکر ہوتا، ہم اسی کے ساتھ لگاتے واو نون، بن جاتا واو نون، بن جاتا عالمون. لیکن یہ عالم نہیں ہے، یہ تو عالمہ ہے، یہ آلریڈی مؤنث ہے. تو لہٰذا مؤنث کے لیے ہم کو اس کے ساتھ لکھنا ہے الف اور تا جمع بنانے کے لیے. عالمات،
عالمات کا مطلب ہے بہت سی عالمہ۔ اب آپ بولیں گے یہ تا کیوں نہیں لگایا اس میں؟ چونکہ یہ تا جو ہے عالم سے تا لگانے کے بعد یہ مونس بنا، عالم مذکر ہوتا ہے، مذکر سے مونس بنانے کے لیے اس گول تا کو ہم نے لکھنا پڑا۔ لیکن اب ہم کو جب جمع لکھنا ہے اور یہاں واحد کی نشانی ہے مونس کی گول تا، اور جمع کے لیے مونس کی نشانی کیا ہے؟ وہ ہے الف اور تا، لہٰذا اس تا کو نہیں لکھیں گے، ہم اس تا الف اور تا کو لکھیں گے۔ تو یہ بن جائے گا عالمات۔ عالمات مطلب 3 یا 3 سے زیادہ جو عالمہ ہوں گی ان کو ہم عالمات بولیں گے۔ دیکھیے راجع، واپس آنے والا، یہ ایک مرد کی بات ہو رہی ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ آئیے اب اس کی جمع لکھنی ہے، راجع، یہ دیکھیے عین لکھا ہم نے آدھا، اور میں نے کہا ہے کہ جمع بنانے کے لیے آپ کو واو نون لگانا ہے، مذکر کے لیے واو نون بنانا ہے۔ راجعون، راجع بولتے ہیں ایک آدمی جو آ رہا ہے واپس، یہ ہے راجعون، بہت سارے لوگ واپس آ رہے ہیں، جمع میں 3 یا 3 سے زیادہ آتے ہیں۔ آئیے ولد، ولد کی جمع اولاد ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس کا ایک قاعدہ یہاں پہ جمع کا یہ نہیں آئے گا، اس کی وجہ ہے کہ اس کو بولتے ہیں جمع سالم۔ لائب کے بعد جب لائبون آئے گا، واو نون آئے گا، اس کو جمع سالم کہا جاتا ہے، یعنی یہ پورا مکمل جمع ہے۔ لیکن یہاں واو نون نہیں لگایا گیا، اس کی وجہ ہے کہ یہ تلفظ صحیح نہیں نکلتا۔ آپ ولدون اگر کہتے تو وہ صحیح تلفظ نہیں نکلتا، اس کا ردم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا۔ اس لیے کچھ الفاظ ایسے ہیں جمع کے، واحد سے جب جمع بناتے ہیں کہ وہاں واو نون کے بجائے، یعنی جمع سالم کے بجائے ہم اس کو جمع مکسر لکھتے ہیں۔ مکسر کا مطلب ہوتا ہے توڑنا۔ میں کہتا ہوں ھذا قلم مکسور، یہ قلم ٹوٹا ہے، مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا۔ لہٰذا یہاں واو نون کے بجائے ہم اس سسٹم کو توڑتے ہیں، جمع سالم لکھنے کے بجائے ہم اس کو توڑتے ہیں، واو اور نون کا جو اس میں تلفظ، جو لفظ حرف لکھنا تھا، اس قاعدے کو ہم توڑ کے ہم اس کو ایک مکسر، جمع مکسر، یعنی اس کو توڑ کے ایک نیا لفظ ہم نے نکالا ہے، اس لیے اس کو ہم بولیں گے جمع مکسر۔ جمع تو ہم نے کر دیا، لیکن یہ جمع سالم میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ جمع مکسر میں اسپیشل بنیاد پہ اس کو توڑ کے بنا دیا گیا ہے اولاد۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ قلم کیا ہے؟ قلم ہے مذکر۔ جب آپ کہیں گے قلم کی جمع، آپ کہیں گے قلمون، قلم، قلمون، مثلا یہ ہے قلم۔ آپ کو بولیں گے اس کی جمع لکھیں، آپ لکھیں گے قلمون، چونکہ جمع کے لیے نشان ہے واو نون، تو یہ ردم میں نہیں آتا ہے، یہ قاعدے اور قوانین کے مطابق صحیح تلفظ نہیں آتا ہے، اس کا نطق صحیح نہیں ہوتا ہے، اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس کو بھی جمع کرنے کے لیے جمع مکسر، یعنی اس کا نام ایسے ڈال دیا، اقلام۔ اب قلم کی جمع بجائے قلمون کے ہے، اقلام آ گیا ہے۔ تو یہ ایک سبجیکٹ ہے جو انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، اس وقت ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ اس پہ زور نہیں دوں گا، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کے ذہن میں یہ گڑبڑ سا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ولد کی جمع اولاد، اور مدرسہ ایک خاتون ہے، استانی ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ مدرسات۔ اس کے ساتھ بھی ہم نے الف لگا کے اس کو جمع کر دیا ہے۔ مضیفہ، مضیفہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک خاتون کو، مہمان، میزبان کو بولتے ہیں مضیفہ، یعنی ایئر ہوسٹس
وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ میزبان ہوتی ہے نا، جب آپ جہاز پہ چڑھتے ہیں میزبان ہوتی ہے. تو جب ایک سے زیادہ ہوگی تو اس کو کیا بولیں گے؟ مضیفات. مضیفات ایک سے زیادہ جمع میزبانوں کو مضیفات کہیں گے. اسی طرح مدرس ایک استاد کو بولتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ سین کے بعد کیا لگانا ہے جمع کے لیے؟ وہی نشان واو اور نون. مدرسون ایک استاد اور ایک سے زیادہ استاد. تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جمع بنانے کے لیے واو نون اور مونس بنانے کے لیے الف تا آپ کو لکھنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کے جوابات بھی اس کے مطابق ہیں تو آپ کافی امپروو کر رہے ہیں. اگر جوابات غلط ہیں تو آپ اس کی تصحیح کیجیے اور کوشش کیجیے کہ آئندہ کوئی غلطی اس میں نہیں ہونی چاہیے. شخصی ضمیروں کو پڑھیے اور انہیں اچھی طرح یاد رکھیے. دیکھیے ہم نے بنایا ہے ایک ڈھانچہ سا. جو غائب مذکر، غائب کس کو بولتے ہیں؟ جو آنکھوں سے دور ہوتے ہیں اس کو غائب بولتے ہیں. جو آپ کے نزدیک ہوتے ہیں اس کو ہم حاضر بولتے ہیں. اور جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے، یہ جو کلام کر رہا ہوتا ہے، اس فرد کو بولتے ہیں متکلم. متکلم یعنی وہ کلام پڑھ رہا ہے یا بول رہا ہے. تین ہی اس میں راستے ہیں. ایک جو موجود نہیں ہے اس کے لیے ہم نے اس میں ضمیر دیکھنا ہے کیا ہے. جو موجود ہے اس کے لیے اس میں ضمیر، اور جو گفتگو کر رہا ہے اس کے اپنے لیے اس میں ضمیر. تین ہی تو ضمیر ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ غائب مذکر، غائب جو ہوتے ہیں موجود نہیں ہوتے، ان کا اس میں ضمیر کیا ہے. اگر اکیلا ہے غائب تو ہم اس کو بولیں گے ہوا، یعنی وہ مرد یا وہ مذکر. اگر دو ہیں وہ تو اس کے لیے آئے گا ہما، تسنیہ جس کو بولتے ہیں. اور اگر جمع ہے تین یا تین سے زیادہ اس کو جمع بولتے ہیں. اس سب کے لیے آئے گا ہم، وہ سب. یہ غائب مذکر کی بات ہو رہی ہے. اگر دور اکیلا ہے اس کو ہوا بولیں گے، اگر دو ہیں اس کو ہما بولیں گے، اور اگر تین یا تین سے زیادہ ہیں اس کو ہم بولیں گے. یہ ہے غائب مذکر کے لیے. اب اگر غائب مینس دور جو ہو، ہمارے سامنے موجود نہ ہو. اب اگر غائب مونس ہوگی، اکیلی ہوگی تو اس کو ہیا بولیں گے، دو ہوں گے تو اس کو ہما بولیں گے، تسنیہ جس کو بولتے ہیں، اور زیادہ ہوں گے اگر جمع ہوگی تو اس کو ہنہ بولیں گے. یعنی دور اگر مرد ہے تو ہوا بولیں گے، اگر عورت ہے تو ہیا بولیں گے. اگر دور مرد ہیں تو ہما بولیں گے، اگر دو عورتیں دور ہیں تو ان کو بھی ہما بولیں گے. یا اگر ایک مرد اور ایک عورت ہے اس کو بھی ہم ہما بولیں گے، ہما. اور اگر جمع کا صیغہ استعمال ہم کو کرنا ہے، وہ یعنی بہت سے لوگ ہیں، ہم تو مردوں کے لیے آئے گا. اگر عورتیں ہوں گی وہاں زیادہ اس کے لیے ہم کہیں گے ہننا. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہوا یعنی وہ اکیلا مرد، ہما وہ دو، چاہے مرد ہوں یا عورتیں. ایک عورت ایک مرد بھی ہو سکتی ہے، دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، دو مرد بھی ہو سکتے ہیں. دو کے لیے ہما کا ہی آئے گا، وہ دو. اگر ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ مرد ہیں جمع ہے تو ہم کا ترجمہ آتا ہے وہ سب. اس طرح مونس اگر اکیلی ہے، باہر دور ہے، ہم سے دور ہے، نظروں سے دور ہے، اکیلی ہے، تو ہم اس کو بولیں گے ہیا، مطلب وہ. اگر دو ہوں گے، چاہے دو عورتیں ہوں یا دو مرد ہوں یا ایک عورت ایک مرد ہو، دونوں کے لیے ہم آئے گا، یعنی وہ دو. اگر خواتین ہیں جمع تین یا تین سے زیادہ، ہنہ کا مطلب ہے وہ سب. یہ تو ہے غائب کے لیے. اب جو حاضر جو ہمارے سامنے ہوں گے، حاضر اگر مذکر ہوگا تو میں بولوں گا اس کو انتا، یعنی تم اکیلے آدمی ہو، ایک مرد کی میں بات کر رہا ہوں، انتا تو. اگر دو ہیں میں کہوں گا انتما، آپ دو، تم دو.
اگر ایک سے دو سے زیادہ ہیں، 3 یا اس سے زیادہ جمع، ہم بولیں گے انتم یعنی تم سب۔ یہ ہے حاضر کے لیے، مرد کے لیے یعنی مذکر کے لیے۔ اگر حاضر عورتیں ہیں تو مرد کے لیے انت آیا، خاتون کے لیے انتی آئے گا۔ مذکر کے لیے 2 کے لیے انتم آیا، مونس کے لیے بھی 2 کے لیے انتم آئے گا۔ جیسے مذکر یہاں تھا ہما، ہما دور کے لیے، مذکر ہو یا مونس ہو ایک ہی لفظ آئے گا۔ اسی طرح موجود جو ہوں گے تثنیہ یعنی 2، چاہے مذکر ہو یا مونس ہو، یہاں بھی انتم آئے گا، یہاں بھی انتم آئے گا۔ ہاں البتہ مذکر یہاں 1 سے زیادہ ہیں، یعنی 2 سے زیادہ ہیں، مرد ہیں، مذکر ہیں، ہم بولتے ہیں ان کو انتم یعنی تم سب۔ اس کی جگہ اگر خواتین ہوں گی 3 سے زیادہ تو ہم ان کو بولیں گے انتن، اس کا مطلب ہی ہوگا تم سب۔ یہ ہے ضمیر کی 2 صورتیں، غائب دور، حاضر نزدیک۔ اب رہ گیا باقی جو گفتگو کر رہا ہے اس کی الگ کیٹیگری، اس کو بولتے ہیں متکلم۔ متکلم یعنی کلام کرنے والے کو بولتے ہیں متکلم، مذکر ہو یا مونس، اس کو انا ہی کہنا ہے۔ مثلا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں مرد ہوں، میں کہتا ہوں انا۔ اگر میری جگہ کو خاتون آپ کو پڑھاتی، وہ بھی اپنے آپ کو کہتی انا، یعنی میں کا ترجمہ الگ سے نہیں ہوگا۔ لیڈی بھی اپنے آپ کو میں بولتی ہے اور جینٹس بھی اپنے آپ کو میں بولتے ہیں۔ اس طرح دونوں کے لیے آئے گا انا اگر اکیلے ہوں۔ اگر ہم سب ہوں مل کے تو ہم ان کو بولیں گے نحن۔ اگر ہم 2 بھی ہوں، جیسے یہ تثنیہ آتا ہے، تو بھی نحن بولیں گے۔ اگر ہم جمع ہوں تو بھی نحن بولیں گے۔ تو یہ چاہے یہاں بھی یہی چلے گا۔ متکلم اگر خاتون ہوگی، یہ تو چلو مردوں کے لیے ہم نے رکھا ہے، مذکر کے لیے رکھا ہے، تو مونس کے لیے رکھا ہے۔ تو یہاں بھی اگر واحد اگر کوئی ہوگی خاتون بات کرنے والی، متکلم جس کو بولتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو انا ہی بولے گی۔ اور یہاں بھی یہ جو 2 ہیں خانے، تثنیہ اور جمع، چاہے 2 ہوں خواتین یا 3 یا 3 سے زیادہ ہوں، تو وہ بھی اپنے آپ کو نحن بولیں گی، یعنی ہم۔ اب یہاں اس لیے نہیں لکھا گیا چونکہ یہ دونوں ایک ہی بات ہے، اس میں کچھ فرق نہیں ہے۔ متکلم جو ہوگا وہ چاہے مذکر ہو یا مونس ہو، تو اس کا سٹائل یہی ہوگا، ایک کے لیے انا آئے گا اور 2 یعنی تثنیہ یا جمع کے لیے نحن آئے گا۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ نے ہمارا یہ لیکچر بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 30 لے کے آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔